अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली अलैहिस्सलाम। जी मोमिन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हम आपसे माज़रत चाहते हैं कि हमने जो वक़्त दिया था उस वक़्त पर आप तक नहीं पहुँच सकी, लिहाजा देर की जो ताख़ीर हुई है इसकी माज़रत चाहते हैं। आज फिर हमारे साथ जो हैं अल्लामा बाकर मजलिसी साहब इमामिया कॉलोनी लाहौर से हमारे साथ हैं। जैसा कि साबका प्रोग्राम के अंदर भी हमने आपके सामने सरकार कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ग़ैबत की वजूहात पर जो चीज़ें उन्होंने पेश की, आज फिर हमने उनसे गुजारिश की है कि वो आपके सामने जो है दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से यानी कुरान और हदीस आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से वो वजूहात जो इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ग़ैबत पर हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हम सब के सामने बयान करें ताकि हम इस इल्म को हासिल करके मार्फत इमाम में जो है हम आगे बढ़ सकें। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे साथ जो हैं मौलाना बाकर मजसी साहब जो हैं क़िबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी दुआ। सलामत रहें, जज़ाकल्लाह। तो क़िबला यकीनन आप आवाज़ सुन रहे हैं, हम लाइव जो है बात कर रहे हैं और आपकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँच रही है और आपसे ये गुजारिश है कि आप जो है इस मौज़ू को शुरू करें कि इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ग़ैबत की जो वजूहात हैं, जैसा कि आपने पहले भी कुछ बयान की और आज मैं गुजारिश करूँ कि मज़ीद जो मालूमात है वो लोगों तक शेयर करें। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा व अंतिqni बिल हुदा व अलहिमनी तक़वा व वफ़िक़नी लिल्लती हिय अज़का वस्तअमिलनी बिमा हुवा अर्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल लि वलिय्यिका हुज्जत इब्निल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िस साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा मन्नुन अलैना बिरिज़ाहु व हब लना रअफ़तहु व दुआहु व ख़ैरहु मा ननालु बिही सअदम बिरहमतिक। बहस हमारी जारी है ग़ैबत इमाम ज़मान के वजूहात, असबाब, इलल, मुहर्रिकात के बारे में। अलबत्ता यहाँ पे बहस की दो नौइयत है। एक सवाल जो आपने पिछले सेशन में उठाया था कि मसलन हमारे अहले सुन्नत के भाई वगैरह हम पे सवाल करते हैं जो इमाम पर्दे ग़ैबत में हैं उसका क्या फ़ायदा जब हिदायत न कर सके। जी। तो इस तरह के और भी सवालात है। तो इन सवालात के जवाब को देने से पहले देखें ये सवाल इनके लिए हक बनता है ये सवाल करें। जी, जी, बेशक। लेकिन अगर मोमिनीन में से कोई सवाल करे हमारे मकतब तशय्युअ से जिसका ताल्लुक़ हो वो सवाल करें तो इनका हक नहीं बनता। क्यों? इसलिए कि इमामत की तारीफ़, सबसे पहले इमामत की तारीफ़ हम वाज़ेह करें कि इमामत कहते किसे हैं। हम इमाम को अगर मसला कहने वाला जिस तरह आम आलिम दीन की तरह समझे, एक हाकिम शरअ की तरह समझे तो इसका ये सवाल सही है, वो पर्दे ग़ैबत में है, आप अहकाम नहीं बता सकते, अब हमारे लिए हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते, तो इसका क्या फ़ायदा है। लेकिन अहकाम बताना, हुक्म शरअ बताना इमाम के जो शोबे इमामत है उसका एक हिस्सा है, मुख्तलिफ हिस्सों में से एक हिस्सा है। देखें सदरुल मुतअल्लिहीन हमारे एक बहुत फलासफर आलिम दीन गुजरे हैं, सदरुल मुतअल्लिहीन मुल्ला सदरा, वो फरमाते हैं कि हुज्जत की दो सिफत है, एक सिफत ज़ाती है, एक सिफत अर्जी है। एक हुज्जत का माना यह है कि जो सिफत ज़ाती है और जो सिफत अर्जी है, सिफत अर्जी है कि अगर नफ़ी हो जाए तो ज़ात की नफ़ी नहीं होती। मसलन इसकी मिसाल मैं यूँ समझाऊँ, एक ज़ात इंसान है, एक आलिम होना है।
اگر خدا نخواستہ ایک عالم ہے، اس کے لیے دماغی کوئی بیماری اس کو پڑ گئی جس کی وجہ سے وہ علم ختم ہو گیا، تو علم تو ختم ہو گیا، جو اس کی صفت عارضی ہے، لیکن ذات ختم نہیں ہوتا. یہ مثال میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بے شک. تو اسی طرح حجت کا معنی بھی یہی ہے. مثلا حجت کے معنی میں ہم کہتے ہیں کہ حجت کی ایک صفت ذاتی اور صفت عرضی. صفت عرضی کیا ہے؟ احکام کو بتانا، یعنی جو احکام کی حفاظت کرنا، یہ صفت عرضی ہے. لیکن صفت ذاتی کیا ہے؟ امام کو وجود ہی اس کائنات کے لیے لطف ہے. جی. تو اس کے ایک صفت عارضی کے ختم ہونے سے امام کا امامت کا ختم ہونا لازم نہیں آتا. بے شک. ایک علمی بحث ہے. جس طرح پانی کی دو خصوصیت ہے، ایک پانی ہے پینے کے، جو ہم پانی پیتے ہیں، یہ صاف پانی جو پیتے ہیں ہم، اس کو آب مطلق کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے وضو کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے آپ غسل کرتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کپڑے دھوتے ہیں. تو اس پانی کی دو خصوصیت ہے. ایک خصوصیت ذاتی ہے کہ وہ طاہر فی نفسہ، یعنی ذاتاً پاک ہے، اور اس کی ایک صفت ہے صفت عارضی، وہ کیا ہے؟ مطہر لغیری، وہ دوسروں کو پاک کرتا ہے. اگر یہ پانی سیب کی پانی کی صورت میں ہو، آب مضاف ہے، جب سیب کی جوس میں پانی ہے، لیکن اس میں وہ صفت وہ عارضی جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے آب مضاف سے ہم کسی چیز کو پاک نہیں کرتا، یعنی اس کو پاک کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے. تو اب یہ مسئلہ یہ ہے، اس سے پانی کی نفی تو نہیں ہے، پانی خود طاہر فی نفسی ہی ہے. بے شک. تو اسی طرح ہے ایک امام حجت حق جو اس وقت پردہ غیبت میں ہے، پہلے امامت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ بہار الانوار جلد نمبر 52 یعنی 52 صفحہ 93 یعنی 93 صفحہ میں جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے بارے میں سوال کرتے ہیں. جی. جابر سوال کرتے ہیں اولی الامر سے مراد کون ہے؟ جی. تو اس سوال کے جواب میں رسول خدا ہر امام کے نام کے ساتھ یہ اولی الامر ہے، آخر حجت حق کے بارے میں کہا کہ یہ اس کی غیبت طولانی ہوگی. تو یہاں جابر نے سوال کیا، اس غیبت میں مومنین کس طرح ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جی. تو رسول خدا نے فرمایا والذی بعثنی، قسم اس ذات کی جس نے مجھے رسالت پہ مبعوث کیا، نبوت پہ مبعوث کیا، انہم لینتفعون بہ، غیبت کے زمانے میں، امام کی غیبت کے زمانے میں لوگ اس طرح ان کے وجود سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وَيَسْتَضِئُونَ بِنُورِ وِلَایَتِهِ، ان کے نور کی ولایت کی ذریعے سے یعنی ولایت کے نور سے روشنی لیتے ہیں، فی غیبتہ، امام کی غیبت میں، کا انتفاع الناس بالشمس، جس طرح لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَإِن جَلَّلَهَا السَّحَابُ، اگرچہ بادل نے اسے ڈھانپ لیا ہوا ہے، بادل کے اوٹ میں ہے، پھر بھی لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ سے روایت ہے، کما ینتفعون بالشمس، لوگ اس طرح فائدہ اٹھاتے جس طرح سورج سے، اذا سترها السحاب، جب بادل اسے چھپا کے رکھے. یہ روایت ہے. اس کے بعد خود اسی جلد میں صفحہ 92 میں خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے روایت ہے، اما وجہ الانتفاع
بھی غیبت کے زمانے میں مجھ سے فائدہ اٹھانا فی غیبتی فقل انتفاع بالشمس، سورج سے فائدہ اٹھانے کی طرح ہے. اذا غیبہا من الابصار السحاب، جب بادل نے اس کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سورج سے تشبیہ دی ہے، اس تشبیہ میں کچھ نکات ہے، اس نکات کو بیان کرنے کی اس وقت ہمارے لیے ضرورت ہے. سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں اسارہ خلقت ایک کتاب ہے آیت اللہ جواد عاملی کی، اس میں وہ آغا ہمارے استاد بزرگوار ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لطائف میں سے ایک نکتہ آپ کی خدمت میں آج بیان کروں گا انشاءاللہ، پھر ٹائم بھی میرے خیال میں اوپر ہو رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ سورج سے تشبیہ کے نکات کے لطائف میں سے ایک نکتہ یہ ہے جی جس طرح سورج نظام شمسی کا مرکز ہے. جی جی آپ دیکھیں نظام شمسی کے مطالعہ کرے تو سارے سیارے ستارے فلکیات کے علم فلکیات کا مطالعہ کرے تو اس کا مرکز اور محور، اس کے مدار کا محور سورج ہے. جی وہ سورج کے ارد گرد گھومتا ہے. تو اسی طرح امام نظام ہستی کا محور ہے. بے شک. یعنی کیا مطلب؟ ہمارے دیکھیں مفاتیح الجنان شیخ محدث عباس قمی، اس میں ایک دعا ہے دعائے عدیلہ. جی دعائے عدیلہ میں وہ جو عبارت ہے، میں عبارت آپ کے سامنے پڑھوں، بِبَقَائِهِ بَقِيَتِ الدُّنْيَا. بے شک بے شک اچھا، امام کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے. بے شک ایسے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، اور امام کی برکت سے، امام کی وجہ سے مخلوق روزی پاتی ہے. وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، امام کے وجود سے یہ آسمان بھی قائم ہے اور زمین بھی قائم ہے. سبحان اللہ. اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے یہ کس طرح سمجھائے نئی نسل کو؟ جی جی دیکھیں ہمارے ہاں کچھ لوگ نعوذ باللہ غلو کرتے ہیں جی جی اور اہل بیت کو رازق سمجھتے، فلان سمجھتے، اس کے لیے بھی یہاں جواب ہے. جی جی اور ایک یہ ہے کہ افراد تفرید کے شکار کوئی ہو جائے تو اس وقت نئی نسل کو سمجھانے کے لیے جی جی دیکھیں ایک باغبان ہے، وہ باغ اپنے باغ میں مثلا اپنی یا باغبان یا کاشتکار فرض کرے کاشتکار اپنے زمین میں گندم کے بیج بوتے ہیں، ہل چلاتے ہیں اس گندم کے خاطر، کیاریاں بناتے ہیں اس گندم کے خاطر، پھر اس کو پانی دیتے ہیں اس گندم کے خاطر، اور اسی طرح کھاد وغیرہ دیتے ہیں دیتا ہے یہ کاشتکار اس گندم کی بیج کے خاطر، تاکہ اس سے بالیاں آ جائے اور اس سے 1000 دانے نکلیں. جی یہ کرتے نہیں کرتے؟ جی بالکل کرتے. لیکن اس گندم کے ساتھ جڑی بوٹیاں بھی نکل آتی ہے، گھاس پھوس اور دیگر گھاس پھوس بھی اس گندم کے ساتھ نکل آتے ہیں. تو اس وقت یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی تو گندم کو دیتا ہے لیکن اس گندم کے طفیل میں اس جڑی بوٹیوں کو بھی وہ پانی مل رہا ہے، اس جڑی بوٹیوں کو بھی مثلا کھاد سے وہ مستفید ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان جڑی بوٹیوں میں سے کوئی جڑی بوٹی اس کو زبان آئے، وہ یہ کہے کہ یہ کسان مجھے پانی دے رہا ہے، یہ کسان مجھے کھاد دے رہا ہے، یہ کسان میرے لیے زمین کو نرم کر رہا ہے، اگر وہ یہ کہے تو اس وقت اس کو جواب دیا جائے گا تمہارے لیے نہیں، اصل میں گندم کے لیے دیا جا رہا ہے، بے شک. تم اس گندم کے طفیل میں یہ پانی لے رہا ہے. جی جی تو اسی طرح ہے مقصد تخلیق کائنات، یہ انسان کامل ہے. جی جی مقصد تخلیق کائنات اللہ نے اسی لیے وہ حدیث کی سا میں ہے نا، زمین آسمان سب تیرے لیے بنائے ہیں. بے شک. اب اس سے دیگر لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ فائدہ ان کے طفیل سے اٹھا رہے ہیں. بے شک.
اگر رزق انسان کامل کو دیتا ہے اللہ اور اس کے طفیل میں باقی انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہاں پہ جو اشتباہ ہے، جو مسٹیک ہے، وہ یہ ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رازق ہے. نہیں، رازق اللہ ہے. بے شک اللہ ان کے طفیل سے ہمیں رزق دیتا ہے. بے شک بے شک ایسے ہی. اصل مقصد کائنات یہ ہے، جی تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بے امام شک. کے وجود کی وجہ سے یہ دریا جو ہے، یہ مثلا پہاڑ، یہ کائنات کا ذرات جو قائم ہے اس کی وجہ سے ہے. تو قبلہ تو اس یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا. کوئی سوال ہے تو جی میں آپ کی اس مکمل جو گفتگو کا جو مین مقصد ہے، جو ماخذ ہے، وہ میں جو سمجھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یعنی کہ جی آپ جی کہہ جی جی رہے ہیں کہ جو لوگ یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ امام ہم سے کیوں غائب ہیں، تو آپ اس بات کو اس طرح بیان کر رہے ہیں، آپ یہ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حجت خدا کی ایک ذمہ داری نہیں، بہت سی ذمہ داری ہیں، اور جو حجت کی سب سے جی پہلی ذمہ داری ہے وہ ہے زمینوں اور آسمانوں کی بقا. جی 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 کیونکہ اگر حجت کا وجود نہ ہو تو زمینوں اور آسمان جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے. تو حجت کا تو پہلا اللہ کی دیکھیں یہاں تھوڑا سا وہ ہے. جی جی اب اللہ اس کائنات کو اگر قائم رکھنا چاہے تو انسان کامل کے خاطر رکھتا ہے. جی جی تو اللہ نے اس کائنات کو قائم رکھنے کے لیے انسان کامل کا ہونا اللہ کی طرف سے ضروری ہے. جی وہی کہہ رہا ہوں نا میں، فرض کرے وہی تو تو میں کہہ جی رہا جی ہوں. جی جی یعنی کہ زمین ایک جی 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 لمحہ بھی حجت خدا کے بغیر نہیں رہ سکتی، اپنے نہیں رہ باغیوں سکتی سمیت یہاں تباہ پر. ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. یعنی کہ ماخذ جی جو جی ہے، جی جی مقصد جو ہے وہ یہ ہے آپ کا بات کرنے کا کہ زمین کی بقا کا اول مقصد جو ہے حجت کا، وہ زمین کو بقا دینا ہے. اور فقط زمین نہیں جی 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 بلکہ زمین پر جو جو مخلوق آباد ہے وہ حجت کی وجود کی وجہ سے ہے. اور فقط جی زمین پر زمین میں جو مخلوقات نہیں بلکہ زمین آسمانوں کی ہاں بقا بھی، آسمانوں جی کی جی جی بقا جی بھی حجت کے وجود سے ہے. حجت نہ ہو جی تو جی جی زمین تباہ ہو جائے گی. تو آپ نے کہا کہ جی 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 حجت کا پہلا مقصد جو ہے وہ کائنات کو بقا دینا ہے. جی 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 تو جی حجت کا پہلا منصب، تو حجت آپ نے اس منصب کو پورا کر رہی ہے. اب یہ سوال اٹھتا جی ہے کہ وہ علم ہم کو، تو حجت کے ساتھ جس کو ضرورت ہوگی، جس کو پیاس لگے گی، وہ خود پانی کی طرف جائے گا. پانی کبھی چل کے پیاسے کے پاس نہیں آتا. جی تو کیا کرنے آئے گا احسن تم جزاک وہ اللہ. احساس. تو آپ کا کہنے کا جی جی مقصد جی یہ کہ ان لوگوں کے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ تم کو پیاس ہے نا، تو اس حجت کو تلاش کرو، اس کے پاس جاؤ. یہ نہیں کہ تم جی جی پانی کی انتظار میں کرتے رہو کہ پانی تمہارے پاس چل کے آئے. تو جی 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 اب علم حاصل کرنا ہم پر واجب جب رسول خدا نے کر دیا ہے، بلکہ ہم پر نہیں، تمام مسلمانوں پر، تمام انسانوں پر علم کو حاصل کرنا واجب قرار دیا گیا ہے. تو جس سے علم حاصل کرنا ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے. اور رسول خدا نے یہ اعلان کر دیا، اب جس کو علم کی ضرورت ہے، جس کے پاس وہ علم ہے جو حقیقی بعد از رسول خدا علم کا وارث ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس سے رابطہ کرے، اس کی غیبت کا انکار نہ کرے بلکہ اس سے تمسک کرے. خیر، احسن تم. میں قبلہ یہاں غیبت کی قسم میں سے ایک قسم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو قرآن سے میں نے سمجھی ہے. جی تو غیبت کی قسم میں سے ایک قسم ہے، صفات میں سے ایک صفت ہے امامت کی صفات میں سے، کہ اس کو صفت غیب کہا جاتا ہے. اللہ نے ہر نبی، ہر رسول اور ہر امام کو یہ دی ہوئی ہے جس کو صفت غیب کہا جاتا ہے. جی جی تو قرآن میں اس جی پہ چند مقام پر اس کا تذکرہ ملتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. اگر کہیں مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے تو آپ میری جو ہے اصلاح کر دیں گے. تو جب ہم جی 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے فرعون کے گھر میں. جی جی تو خدا نے یہاں پر، جب کہ فرعون دشمن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور جس کو جس جان قتل سے بچانا ہو تو اس کے جسم کو چھپایا جاتا ہے. یعنی کہ اگر میرا جسم سامنے ہوگا تو ایک بندے نے مجھے قتل کرنا ہے تو عقل کہتی ہے کہ وہ میں اپنے جسم کو چھپاؤں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو فرعون کے محل میں رکھا جی اور ایک چیز کو غائب کر دیا. یعنی کہ وہی صفت جس کو صفت غائب کہتے ہیں. تو وہ صفت تھی، وہ تھی نبوت. صفت نبوت کو وہاں پر زہر نہیں کرنا تھا. اگر زہر کر دیتے
تو اس وجود کا ان کو علم ہو جاتا ہے یہ وجود عام وجود نہیں، یہ وہی نبی ہے جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی 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 تو اس صفت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوشیدہ کر دیا، یعنی کہ وجود کو سامنے رکھا، صفت کو غائب کر دیا، جس صفت کی وجہ سے وہ نبی ہوتا ہے اس صفت کو جی 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 غائب کر دیا۔ اور جب فرعون کے محل میں وہ تمام آگے نجومی آگے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کو آگ نہیں چھوتی، اور وہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کے سامنے آگ رکھو، اگر یہ آگ کی طرف جائے اور آگ اس کو نقصان پہنچائے تو سمجھو یہ نبی نہیں، اور اگر یہ نقصان اس کو نہ پہنچائے تو سمجھو یہ نبی ہے۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس صفت کو استعمال کیا، اور استعمال کر کے کیا کیا کہ آگ کو لیا اور آگ نے جلا بھی دیا۔ تو جسم تو موجود ہے لیکن اس صفت کو پھر چھپا لیا۔ جی 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 تو یعنی کہ پتہ چلا ایک مقام پر وجود کو ظاہر کیا جاتا ہے، صفت کو چھپایا جاتا ہے۔ جی جی تو ایک مقام پر صفت کو ظاہر کیا جاتا ہے، وجود کو چھپایا جاتا ہے۔ جی جی آج جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دور میں صفت ظاہر ہے، وجود غائب ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جی جب جی واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں تو وجود ظاہر ہے، صفت غائب ہے۔ جی 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 تو یہ قرآن سے ہم کو یہ سارے واقعات ملتے ہیں۔ اب جس ظہور کے اچھا جی بسم اللہ، قبلہ بات کر رہا ہوں، جی بسم اللہ، یہاں پہ ایک اور بحث ہے۔ کل مثلا ہمیں ہماری بحث کا موضوع مشخص ہونی جی جی چاہیے۔ سب سے پہلے بات غیبت کے بارے میں دو محور ہے، جی جی دو موضوع ہے۔ ایک موضوع یہ ہے کہ غیبت کا فائدہ کیا ہے، جی جی ایک موضوع یہ ہے کہ غیبت ہونے کے اسباب و علل کیا ہے۔ جی جی ابھی آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ اسباب و علل میں آتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم الگ موضوع میں الگ سیشن میں بحث کریں گے۔ انشاءاللہ ابھی میں نے جس موضوع کو انتخاب کیا ہے، امام کی غیبت کا فائدہ کیا ہے، اب لوگوں کو کیا فائدہ ملنا ہے۔ جی جی تو ایک تو امامت کے مفہوم صحیح طور پر ہمارے ہاں واضح نہیں ہے، جو علم کلام کا امامت ہے۔ جی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر پہ جو ویسے ہی پڑھے لکھے علامہ ویسے خطابت جس کو آ جائے وہ آ کر وہ بولتے ہیں، اور جی انہیں علم کلام کے الف با بھی پتہ نہیں ہوتا، بالکل صحیح کہہ رہے، جبکہ امامت کا مفہوم یہ ہے۔ قرآن میں خود آیت ہے، اس آیت کا نمبر میرے ذہن میں وہ سورہ بقرہ میں ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا جی جی لِتَكُونَ لِشُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ جی دیکھیں یہ امت وسط کہا امامت کو، جی جی امامت کو شہداء کا لفظ استعمال ہوا۔ جی جی اب یہ وسط کا معنی کیا ہے؟ جی جی تو انشاءاللہ ہم حکمت غیبت الگ موضوع ہے، ابھی ہمارا موضوع اور ہماری گفتگو اس وقت خود غیبت کے بارے میں ہے، غیبت کیوں ہوا۔ جی تو پہلے امامت کے مفہوم کو صحیح طرح سمجھے۔ جی جی وسط اس لیے کہا کہ یہ واسطہ ہے فیض الہی مخلوق تک پہنچانے کے لیے۔ جی جی یہ سورہ بقرہ کی مثلا آیت نمبر 143 ہے نا، 143 نمبر۔ ہاں 146، جی جی ہاں وہ پڑھو، تلاوت کرو، پہلے اس آیت کی تلاوت کرو۔ جی جی میں صحیح طرح تلاوت نہ کر سکا، کوئی مسئلہ آپ نہیں، آپ تلاوت اپنا کریں۔ مفہوم بیان کریں، بسم اللہ۔ ہاں یہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جی جی ہم نے تمہیں قرار دیا۔ اب اس آیت کا مفہوم یہ ہے، کچھ امت میں کچھ ایسے گروہ ہے جو کہ امت وسط ہے، شہداء علی الناس ہے، جی جی لوگوں پر گواہ ہے۔ جی جی بے شک، اچھا یہ گواہ ہے، یہ امت وسط کیوں کہا؟ جی جی اس بحث میں ہماری گفتگو یہ ہے، دیکھیں اللہ کی طرف سے فیض الہی ہم پر جاری ہے، تو اللہ خود ڈائریکٹ ہم اللہ سے فیض لینے کے ہمارے پاس قابلیت نہیں ہے۔ جی جی اللہ تو فیض دے سکتا ہے۔ بے شک، دیکھیں ایک سوئی کے سوراخ سے اللہ ان کو گزار سکتا ہے، ان کے قافلے کو، لیکن بے سوئی شک، کے سوراخ میں قابلیت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ابھی بحث گفتگو ہماری یہ ہے کہ ہم میں قابلیت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ فیض الہی سے مستفید ہو جائیں۔ مثلا اس کی مثال یوں دیتا ہوں
یہ میرے کمرے میں جو بلب ہے نصب ہے 100 وولٹیج کا ہے یہ بلب. جی جی اس بلب کو اگر ڈائریکٹ وہاں پہ بجلی گھر جہاں پہ پاور ہاؤس ہے وہاں کے مشین پہ لگائیں تو اس بلب میں وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ جل جائے گا یہ بلب. جی جی اس کے لیے کیا کرتے ہیں، پہلے تار کھینچتے ہیں، پھر کھمبے، ٹرانسفارمر، پھر اس کے بعد وہ یہاں پہ اس کے لیے الگ بٹن سوئچ وغیرہ لگا کے پھر اس بلب پہ روشنی پہنچ جاتی ہے. جی جی تو اس کے لیے واسطے کی ضرورت ہے، یہ تار، یہ کھمبے، یہ ٹرانسفارمر، تاکہ پاور ہاؤس سے اس کے مطابق جو بجلی لینے کے لیے. جی جی تو اللہ اپنے مخلوق اور اپنے درمیان انسان کامل کو واسطہ بنائے، واسطہ فیض الہی ہے. جی جی اب فیض الہی تکوینی ہے، تشریعی ہے، یہ سارے بحث میں ہم الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے جو مل رہے یہ ائمہ کی وجہ سے، امام کی وجہ سے، جی شہداء. مثلا سورہ نحل آیت نمبر 89 میں، جی جی سورہ نحل میں بھی ہے، ایک اور سورہ میں بھی ہے. البتہ سورہ نحل کی میں آیت کو تلاوت کرتا ہوں. جی بسم اللہ. یوم نبعث من کل امت بشہید، جی جی کل قیامت کے دن ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بے شک اٹھائیں گے. بے شک اٹھائیں گے. جی بے شک. پھر نبی کے لیے کہا، ہمارے نبی حبیب خدا رحمت للعالمین کے لیے کہا کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بے شک وہ تمام اور آپ کو ان گواہوں کا گواہ بنا کے لائیں گے. بے شک. تو یہاں پہ میں نے کل پچھلے سیشن میں کہا، یہاں پہ شہید سے مراد کیا ہے؟ وہ شہید مثلا ابراہیم کی امت کے لیے ابراہیم شہید، یہ جو شہید ہے یہ کنتم امتن وسطن لتکونوا شہداء. بے شک تو رسول کے بعد جو امامت ہے وہ شہید ہے، ہر امام شہید ہے اپنی امت بے کا. شک بے شک. ایسے تو اس وقت ہماری امت کے لیے جو شہید ہے وہ پردہ غیبت میں موجود وہ ہستی فرزند زہرا حجت ابن الحسن صلوات اللہ السلام علیہ ہے. تو جی بے اس وقت وہ واسطہ فیض الہی ہے. اب فیض الہی کے دیکھیں، فیض الہی سورج کی طرح ہے، اس کی مختلف کرنیں ہیں. اس کے کچھ کرنیں بادلوں کے اوٹ میں ہونے سے سورج کی روشنی صحیح حاصل نہ ہو جائے، لیکن سورج کی روشنی تو ہے نا. جی جی بے شک. ٹھیک ہے جی، روشنی تو ہے. تو جی اس کا مطلب کیا ہے؟ ان میں سے ایک کیا ہے، اس کائنات کا مقصد تخلیق یہ ہے، یہ جو پہاڑ ابھی کھڑے ہیں، یہ دریا کی روانی ہے، یہ سبزے ہے، یہ موسم کی تبدیلی ہے، یہ سارے کے سارے دنیا کائنات میں جو حرکت ہے وہ انسان کامل کے خاطر ہے. جی اور ہم اس طفیل سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی تو یہ پردے غیبت میں ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے امام کا. جی بے شک باقی امام کا ہدایت کرنا، احکام شرعی کرنا امام کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے. بے شک. وہ شعبہ اس وقت مثلا جو ان سے مربوط ہے، جو ان سے دیکھیں، ایک سورج اب غروب ہو جائے، نظام شمسی فلکیات میں آج کل ان کا نظریہ یہ ہے، سورج غروب ہو جائے، رات کو ہر وہ چیزیں روشن ہے جو سورج سے مربوط ہے. جی بے شک بے ہے یا شک. نہیں ہے؟ ایسے ہی. مثلا چاند کی چاندنی سورج کی وجہ سے، ستارے کی چمک سورج کی وجہ سے. جی جی تو اسی طرح ہے، وہ اس وقت پردہ غیبت میں ہے تو ہر وہ انسان جو ان سے مربوط ہے وہ روشن ہے. ہمارے مجتہدین اعظام اس وقت تارون کی طرح ہے جو ان سے کسب فیض کرتا ہے. مثلا ان کی تعلیمات، ان کے آباء و اجداد تعلیمات اگر کہیں پہ وہ ہو، اجماع لطفی ہمارے علم اصول میں ایک بحث ہے. جی اجماع لطفی کا معنی یہ ہے کہ امام اگر خدا نخواستہ سارے مجتہد کوئی خلاف ہے واقع کوئی حکم دے تو امام پر فرض ہے امام جا کر ان پہ اختلاف ڈالے اس حکم کے بارے میں. جی جی تو یہ ہے وہ بحث. تو اس بحث کو اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، یا کوئی ہمارے ناظرین کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. نہیں کہ اس میں تو یہ بہت آسان سی بات ہے. مثال کے طور پر سورج کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، شام کے بعد جو ہے جی جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ سورج آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے. لیکن اس سے جی مراد جی یہ جی نہیں ہے کہ اب وہ رہا ہی نہیں، وہ صرف ہم سے جی غائب جی ہوا ہے. جی 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 تو اب ہم سے غائب ہے لیکن کسی اور مخلوق سے کسی اور مقام پر وہ غائب نہیں، وہاں ظاہری ہے، صرف ہماری جی آنکھوں جی سے جی غائب ہے.
اب ہم اس پر ضد اب کریں. جی جی ابھی آپ سے ایک اور میں یہاں پہ انشاءاللہ جی بسم ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. جی یہ بسم جو بادل ہے، جی جی یہ جو بادل ہے جس کی وجہ سے سورج ہم سے چھپا ہوا ہے، جی وہ بادل کی وجہ سے ہم سورج سے چھپے ہوئے ہیں. جی جی ابھی آپ جہاز پہ جائیں نا، 8,000 کی بلندی پہ اس کی فلائٹ ہو تو بادل نیچے نظر آتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے جی، جو بادل سے اوپر والے مخلوق ہے اس کے لیے تو وہ ہے. بے شک نہیں ایسا ہے. ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. بالکل بالکل ایسا ہی وہ جو بادل کے نیچے ہم ہیں اس وقت، ہم بادل کے نیچے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہے. امام بادل میں ہم دنیا سے لگے، ہمارا دل دنیا سے لگا ہوا ہے، ایسا ہی ہے. ہم طبیعتی اصولوں میں جکڑا ہوا ہے، ہم اپنے مزاج اپنے خواہشات کے پیچھے ہے. یہ سارے بادل ہے جس کی وجہ سے ہم امام سے دور ہیں. جی 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 بابر بھائی قبلہ، ہاں بابر بھائی ہیں کال پر. جی بابر بھائی بولیں. ہیلو بابر بھائی، بابر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کریں. چلے بات بھی کرتے ہیں، انہوں نے میں نے میوٹ کیا ہوا ہے. اچھا تو قبلہ بات کر رہا تھا میں، ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کیونکہ سابقہ گفتگو کے اندر آپ نے بات جی. کی تھی تو مجھے میرے دماغ میں ایک بات آ گئی. دیکھیں قرآن ہاں. کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت جی جی موسیٰ جی علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا اور اللہ نے سوال کیا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. ایک منٹ پھر ہوں. دوبارہ سے بابر بھائی کی کال آ گئی ہے. ہوں. جی بابر بھائی بولیں. وعلیکم السلام علیکم السلام حضرت. جی بسم اللہ. بہت خوبصورت بیان فرمایا آپ نے، لیکن ایک دو چیزیں جو سمجھنا چاہتا ہوں، موضوع سے ہٹ کر ہیں وہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کو ساتھ ساتھ سمجھ لیا جائے. کوشش کریں کہ جو چیز موضوع کے سے ریلیٹڈ ہو وہی کیا کریں، لیکن اگر پھر بھی قبلہ موجود ہے آپ نے کوئی سوال کرنا پوچھ لیں. جی اصل میں جو بات تھی نا جی، تصرف امام کی ہے تو امامت کے ساتھ ہی منسلک سوال. جی جی تو اس لیے انہوں نے ایک عرض کیا، بیان کیا کہ رازق یعنی اختیار، رزق کا اختیار جو ہے وہ امام کے پاس نہیں ہے. تو اس طرح سے کر کے کچھ مطلب ان کی طرف سے ایک بات نظر آئی ہے، ملی ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ میں ذرا اس پہ وضاحت ہو جائے، تو اس لیے سوال عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی 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 میں آپ کا سوال اگر ان تک پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ ورنہ مجھے آواز آپ کی کلیئر آ رہی ہے، وہاں تک پتہ نہیں آواز ٹھیک جا رہی ہے یا نہیں. آواز آ گئی. آواز. جی بسم اللہ. اگر سمجھ چکے ہیں سوال تو دوبارہ سے کہہ دیں. جی سید وہ اس طرح سے ہے، سید میں سوال اس طرح سے کروں گا. قرآن کریم میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اس عبد کا جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، جسے ہم خضر کے نام سے جانتے ہیں. جی جی اچھا سید، اس پہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بچے کو دیکھا جو ابھی بظاہر کم سن تھا، جی جی اور اس کی اتنی عمر نہیں تھی کہ وہ کوئی مطلب اس کے گناہ کوئی زمرہ میں آتا یا وہ گناہ کرتا. جی جی تو اتنی ایج نہیں تھی اس کی، ظاہری طور پر کم سن بچہ تھا. جی جی تو اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا. جی جی اب جب ان سے علت معلوم ہوئی کہ اس بچے کو کیوں قتل کیا، حضرت موسیٰ اس پہ جو ہے وہ خائف بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا، آپ نے ایک بچے کی جو ہے وہ زندگی کا فیصلہ کر دیا بغیر جانے کہ وہ کیا کرے گا یا بڑا ہو کے کیسا بنے گا. جی جی تو جب اس کی علت بیان کی حضرت خضر نے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے، اس کے ماں باپ جو ہے وہ ایمان والے تھے، اور یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ پر ظلم کرتا. جی جی تو میں نے یہ چاہا کہ اس کو قتل کر کے، اور پھر میں نے یہ چاہا کہ اللہ اس کو ایک صالح اولاد عطا فرمائے. جی جی اچھا اب یہ جو ہے وہ کیا تصرف امام میں نہیں آتا؟ یعنی کیا یہ امام کا اختیار نہیں تھا؟ کیا ایسا یہ اختیار امام کا ہو سکتا ہے جو ایک وہ اب جو جن کو ہم حضرت خضر کے نام سے جانتے ہیں؟ جی آپ کا سوال ان تک پہنچ چکا ہے قبلہ تک، اب وہ جواب دیں گے، آپ جواب سنیں. جی بسم اللہ. جی قبلہ بات کریں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر بھائی اصل مسئلہ یوں ہے، جو وہیں یہ حضرت خضر کا جو واقعہ آپ نے جو پیش کیا ہے، اس میں ہم نے پچھلے
सेशन में कहा था कि एक हुक्म वाकई है, एक हुक्म ज़ाहिरी है। जी इस वक्त ये दुनिया ज़ाहिर पे चल रही है। जी जी ये वाकईयत हकीकत के अहकाम को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। जी जी मूसा जैसे नबी को बर्दाश्त नहीं हुई जी जी हकीकत हुक्म को पहचानने के लिए, तो हमारी हैसियत कहाँ है? जी एक बात यह है। बिल्कुल दूसरा, इमाम को जो तसर्रुफ है वो भी इज़्निल्लाह है। बेशक अल्लाह के इज़्न से इंसान कामिल को जो तसर्रुफ है, अच्छा, वो भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की इजाज़त से है। बेशक अभी मैंने ये कहा कि इंसान कामिल मकसूद कायनात है, और हदीस किस्सा में आप तिलावत करते हैं कि वो हमने माखलाक़ुस्समा मबनियन वला अर्ज़ मदहिया, ये सब सारी की सारी चीज़ें ज़मीनें इंसान कामिल के खातिर हमने बनाया है। बेशक अब इंसान कामिल के तुफेल में हम जैसे जड़ी बूटियों की हैसियत वाले जो पाते हैं वो उसके तुफेल से पाते हैं। जी जिस तरह काश्तकार जमीन को पानी देता है, तो पानी तो गंदुम के लिए देता है, वो जड़ी बूटियों के लिए तो नहीं देता। जी जड़ी बूटियां पानी से मुस्तफीद इसलिए हो रही है, वो गंदुम के खातिर है। जी तो जी मैंने वहीं पे इस मिसाल को थोड़ा सा वजाहत के साथ आपके खिदमत में कोशिश की थी, अर्ज किया कि ये जड़ी बूटियों में से किसी एक को जुबान आ जाए और ये कहे कि पानी मुझे दे रहा है, तो उसका यह इश्तिबा है, उसकी मिस्टेक है, बल्कि पानी अल्लाह गंदुम को दे रहा है, गंदुम के तुफेल में तुझे मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल तो सही। अल्लाह राज़िक है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इमामत के मौजू पे जो इमामत वास्ते फैज़ इलाही है, जी जी वास्ते फैज़ इलाही से मतलब तकवीनी और तशरीई दोनों है, बेशक ऐसे वास्ते फैज़ इलाही है। तो उस वक्त ये कायनात के चहल पहल ये इमाम की वजह से, इंसान कामिल की वजह से है। तो मैंने ये अर्ज किया था। जी और ये लोग, अब यहाँ पे लोग इश्तिबा क्या करते हैं कि अगर यही जड़ी बूटियों में से कोई ये कहे कि हमें गंदुम हमें पानी दे रहा है, गंदुम का दाना, तो ये गलत है। पानी तो वो काश्तकार दे रहा है, जी जी मसलन वो गंदुम की तुफेल से उसको पानी दे रहा है। जी जी यूं अर्ज किया था मैंने। जी किबला, हाँ देखिए मैं बाबर भाई आपको, किबला ने तो अपनी बात की मुकम्मल वजाहत कर दी है, उसमें तो कोई चीज बाकी बची नहीं है, लेकिन मैं आपकी तरफ से एक बात करना चाहता हूँ। देखिए हम तमाम जो शियाने मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है ना, हम तमाम का ये अकीदा है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम खुदा की सिफात के मजर हैं, ठीक है। नजर है। हाँ उसके अलावा ये नहीं नाउजुबिल्ला कि हम खुदा के अलावा इनको राज़िक माने और खुदा को इनकार कर दें उसके राज़िक होने का। ये खुदा के दिए हुए इल्म हो, कुदरत हो, रिज्क हो, कुछ भी हो, जो भी आगे मखलूक तक पहुंच रही है ना, वो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जरिए है। यानी खुदा खालिक और मखलूक के दरमियान में वसीला है मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ये देखें, यहाँ पे इस्लाह की वो बात, आपकी बात बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे यूं कहें कि उनके तुफेल से हमें दे रहा है। वही तो क्या है वसीला, जब मैंने लफ्ज वसीला बोल जी दी तो जी केवल जी इसका जी माने जी यही है जी ना जी 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 कि जी खुदा जी और जी जी। मखलूक के दरमियान मोहम्मद व आले मोहम्मद वसीला है। और शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का यही अकीदा है कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद को वली खुदा कहते हैं, हुज्जत खुदा कहते हैं, खुदा नहीं कहते। जी 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 जी। तो जिसको भी हम हुज्जत खुदा कहते हैं, हमारा लफ्ज कहना ही हमारे अकीदे की वजाहत कर देता है कि हम खुदा किसी और को मानते हैं और खुदा की हुज्जत इनको मानते हैं। समझते हैं। हाँ हाँ, अब खुदा ने एक फैज, एक जरिया बनाया हुआ है, एक वसीला बनाया हुआ है मुख्तलिफ चीजों को मखलूक तक पहुंचाने। सिर्फ इंसान नहीं, नबी करीम रहमतुल आलमीन है। तो आलमीन में जहां जहां जिस जिस चीज को पहुंचाना है, वहां वसीला बनाया गया है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को। जी जी। तो इससे मुराद बाबर भाई, अब मैं एक छोटी सी और मिसाल आपको दे देता हूँ। देखें कि जब अभी किबला ने, जी किबला, मैं छोटी सी एक बात की आप बात करना पूरी। जी 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 जी। तो अभी हदीस जो है, हदीस के जुमले इन्होंने पढ़े थे आपके, जिसमें इन्होंने वो तर्जुमा आपके सामने बयान किया कि खुदा ये वाज़ह कह रहा है कि मैंने खलक जो कुछ भी किया है ना, तुम्हारी वजह से किया है। जी तो जी अब जी जी। खुदा ने जो कुछ भी बनाया है ना,
وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے بنایا. ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب میں ایک کہتا ہوں کہ میں نے ایک کمرہ بنایا ہے مولانا باقر مجلسی صاحب کے لیے, ٹھیک ہے, اور ان کو تصرف نہ دوں اس گھر کا, تو یہ میرا جملہ کہنا کہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تو یہ کسی مقصد کا نہیں رہتا. وہ تصرف ان کے پاس اس گھر کا ہوگا تو تبھی یہ مالک ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ تصرف ان کے پاس ہے ہی نہیں, یہی قبلہ ولایت تکوینی اور ولایت تشریح کی بات کر رہے ہیں, تو یہ دونوں ان کے پاس ہے, ولایت تکوینیہ بھی اور ولایت تشریح بھی. تو یقیناً آپ کے جواب جو قبلہ نے آپ تک پہنچایا ہے یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے بابر بھائی. جی بسم اللہ. یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ ہے انسان کامل کے خاطر, یہ کائنات کے چہل پہل سارے انسان کامل کے خاطر. یہ ہمارے یہاں تک ہمارے علم کلام کا بحث ہے. جی جی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ تصرف حقیقی خدا ہے, اور یہ صفات الہی کے مظہر ہے. جس طرح فرشتے, کچھ فرشتے ہیں, مثلا کوئی موت کا موکل ہے, موت دینے والا حضرت اسرائیل ہے, رزق پہنچانے والا فرض کرے. جی جی. فرشتوں کو اللہ نے وسائط بنایا ہے, انسان کامل کو اسی طرح وسائط ہے. وسائط سے مطلب یہ ہے کہ ان کے طفیل سے اللہ ان فرشتوں کے ذریعے ہمیں رزق دیتا ہے. رازق اللہ ہے, بے شک, رب اللہ ہے, بے شک, اللہ رب ہے. تو ان کے آئینہ یعنی آئینہ صفات الہی یہ بہتر ہے. جی جی. دیکھیں آئینے میں آپ دیکھتا ہے نا, تو آپ کی جو تصویر آئینے میں نظر آتی ہے, جی جی. ٹھیک ہے, جی جی. تو یہ جو آئینے میں جو آپ کی تصویر نظر آتی ہے, جو ہماری شکل وہاں پہ ہے, وہ شکل اور ہے, ہم اور ہے. ہماری شکل تو گوشت لوتھڑا اور ہڈی سے ہے, جی جی. وہ آئینے کی شکل تو وہ گوشت لوتھڑا ہڈی سے نہیں ہے, جی جی, بلکہ وہ اس کی ایک تصویر ہے. بالکل. تو آل محمد آئینہ صفات الہی ہے, تو اللہ قدیم ہے, واجب الوجود ہے, بے شک, لیکن ان میں وہ صفات نہیں ہے. جی جی. وہ ممکن الوجود ہے. جی جی. ٹھیک ہے جی, نعوذ باللہ ہم ان کو واجب الوجود تو نہیں کہہ سکتا. واجب الوجود ایک ذات ہے, وہ اللہ ہے. بے شک, بے شک, صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں, یہ تعبیر ہے. اچھا, اگر آج کلاس یہیں سے ہے, وہ اگر اجازت دے تو جی ابھی ہمارے سونے کے تقریباً 15 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں, کیونکہ وہ پہلا ٹائم تو ہم نے کاؤنٹر کیا. چلے باقی آپ کی مرضی, اگر آپ مزید بات کرنا چاہیں تو بسم اللہ. ہاں, نہیں آپ بیان فرمائیں, کیونکہ ہمارا ٹائم 10:30 بجے سونے کے ٹائم ہے. چلے میں تھوڑی دیر بات کرتا ہوں, اگر آپ سنتے ہیں تو بسم اللہ, ورنہ آپ کو اجازت. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بیان فرمائیں. جی, بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہم جو جس موضوع پر بات کر رہے ہیں یہ بھی خدا کا دیا ہوا ہی اختیار ہے. یہ غیبت عام غیبت نہیں, یہ اس ہی تصرف میں سے امام وقت امام قائم آل محمد علیہ السلام کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایک قدرت ہے, جس قدرت کی وجہ سے امام غائب ہے. ورنہ چھوٹی سی مثال ہے, خدا کا غائب ہونا اور معنی میں ہے, اور امام قائم آل محمد علیہ السلام کا غائب ہونا کسی اور معنی میں ہے. اور سورہ بقرہ کی ابتدا جو ہی ہے, اللہ نے جس غیب کے ایمان لانے کی مومن کی نشانی بتائی ہے, وہ الذی یؤمن بالغیب کی ہے, کہ مومن وہ ہے جو غیب پر یقین رکھتا ہے. اور تمام کتب تفاسیر کے اندر ملتا ہے کہ یہاں اس غیب پر ایمان لانے سے مراد وہ غیب جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام یعنی امام قائم آل محمد علیہ السلام کی غیبت پر یقین لانا ہے. جی, اور جیسا کہ تمام یعنی کہ اس پر بہت پڑھا لکھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تمام انسان جو مسلمان ہیں, جو خدا کی توحید کو مانتے ہیں, وہ یہ اتنا جانتے ہیں کہ خدا جسم و جسمات سے مبرہ ہے. اس ذات کے لیے کوئی جسم نہیں, وجود اس کا ہے لیکن وہ جسم نہیں رکھتا انسانوں کی طرح. وہ واجب الوجود ہے. جی, واجب الوجود ہے, لیکن وہ ہم انسانوں کی طرح وجود یا کسی اور شے کی طرح وجود نہیں رکھتا, یعنی کوئی ظاہری وجود اس کا نہیں ہے جس سے ہم اس کو دیکھ کے پہچان لیں یا اس ذات کو سن لیں, ایسا نہیں ہے. تو اس نے اپنے تمام علم کو مخلوق تک پہنچانا ہے. اب میں بات کر رہا ہوں, میں نے علم لینا ہے, تو باقر مجید صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے, وہ اپنی بات کرتے ہیں, اپنا علم آواز کے ذریعے مجھ تک منتقل کر رہے ہیں, میں کانوں سے سنتا ہوں, اس علم کو لے رہا ہوں. اب خدا حقیقی علم کا وارث ہے خدا. اب خدا نے اس علم کو منتقل کرنا ہے انسانوں کے لیے.
تو اب انسان تو خدا کو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، تو خدا نے ایک وسیلہ بنایا اس علم کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ انسان عاجز ہے، نہ انسان خدا کو سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، تو خدا نے ایک ایسا وسیلہ بنایا کہ اس وسیلے کے ذریعے جو مخلوق نہ مجھے سن سکتی ہے نہ مجھے دیکھ سکتی ہے لیکن علم میں نے پہنچانا ہے، تو خدا نے اس وسیلے کو محمد اور آل محمد علیہ السلام قرار دیا اور اس وسیلے کے ذریعے اس علم کو منتقل کیا۔ اور حدیث جو ہے تمام شیعہ سنی کتب کے اندر موجود ہے، جس میں یہ ملتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے جس کے نور کو خلق کیا وہ میرا نور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ ذریعہ ہے، وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنی قدرت کو، اپنے علم کو، یعنی کہ وہ جو چیز بھی خدا نے مخلوق تک پہنچانی ہے اس وسیلے، اس ذریعے کے ذریعے پہنچا رہا ہے۔ تو خیر صحیح یہ غیبت کی جو ہم بات کر رہے ہیں، کہ پہلی بات یہ تھی کہ غیبت جو ہے امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کی، اس غیبت سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ اب جو مولا ہے وہ ہم کو کیا کہتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ آ کے ہمارے آمنے سامنے ہمارے روبرو، اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ ہم کو لوگ ہم جو ہے یہ ضد کریں کہ نہیں ہم نے ان کو روبرو جا کے ہی ان سے لینا ہے، کیا کہتے ہیں ہدایت لیں گے تو تبھی یہ ہدایت ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے اور نہ ایسا ہوگا، بلکہ اللہ نے جو ہے جو انتظام کیا ہوا ہے وہ یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی اس جو بنائی ہوئی چیز ہے، یعنی کہ اس غیبت کو جو رکھا گیا خدا نے، تو اس غیبت سے مراد جو ہے ہم سب کا حق بنتا ہے کہ اس کو پہلے سمجھیں کہ اس غیبت سے مراد کیا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس غیبت کو نہ سمجھا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو پہلا مقصد جو ہے اس خدا کی اس حجت کی غیبت کا، وہ زمین کو، یعنی کہ دنیا میں آ کے خدا کی اس حجت نے زمین کو بقا دینی ہے، آسمانوں کو بقا دینی ہے۔ تو غیبت کے بہت سے مفہوم ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اور انشاءاللہ مزید بھی بیان ہوگا آگے چل کے مومن، لیکن آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ آپ تمام جو ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اگر آپ لوگ جو ہیں ساتھ نہ دیا تو جن موضوعات کو ہم لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ آگے مزید بہت سے موضوع ہیں جو آپ کے سامنے پیش ہوں گے، تو ہم سب سے آپ تمام سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ ہمارا ساتھ نہ چھوڑیے گا، تاکہ ہم جو ہیں اس موضوع کو لے کے آگے ضرور چلیں اور لوگوں تک جو ہے جو جس چیز کو وہ نہیں جانتے کوشش کریں کہ ان لوگوں تک ان چیزوں کو پہنچائیں۔ خیر مومنین، آپ میں سے اگر کسی کا کچھ سوال ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی بابر بھائی، پہلے تو یہ بتائیں کہ روم میں آواز آ رہی ہے روم والوں، کیونکہ میں نے اس وقت غور نہیں کیا کہ نہ ہی میں کسی سے معلومات لی کہ روم میں آواز جا رہی ہے یا نہیں، ہم بات میں مصروف ہو گئے تھے۔ خیر اگر کسی کو آواز آ رہی ہے تو وہ ایک دفعہ پلیز بتا دے۔ بابر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلیں بابر بھائی، اب باقی کو تو آواز پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تک بھی آواز جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ خیر ہم نے بات کر رہے تھے بابر بھائی، جی آپ بسم اللہ بولیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام علیہ السلام حضرت، جی بسم اللہ۔ جی 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 جی، بے شک بے شک بے شک۔ جی جی
जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अल्लामा हादी अब्बास हादी भी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, कल इंशाल्लाह शाम वही टाइम 9 बजे से 10 बजे तक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है। इंशाल्लाह। तो जी इंशाल्लाह मोमिनीन, यकीनन आप तक आवाज़ पहुंच रही है। तो नेक्स्ट जो है कल इंशाल्लाह हमारा जो प्रोग्राम होगा, कल के प्रोग्राम के अंदर अलामा इमरान मुजाहिरी साहब हमारे साथ होंगे, जो पाकिस्तान लाहौर से तल्लुक़ रखते हैं। और उसके अलावा हमारे साथ अब्बास हादी साहब होंगे, और अब्बास हादी साहब के अलावा अलामा मोहम्मद बाकर मजलिसी साहब, जो लाहौर इमामिया कॉलोनी से तल्लुक़ रखते हैं, जो अभी आपके साथ मौजूद थे। इसके अलावा हम मजीद बहुत से उलमा को भी आपके सामने लेके आएंगे, और यहाँ फ़कत और फ़कत अपने वक़्त की हुज्जत इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा अव्वल मकसद है, और इसके अलावा हमने किसी और मौजू को नहीं लेना सिवाय अपने वक़्त की हुज्जत इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अलावा। तो इस हुज्जत के साथ जो जो मौजूआत हैं, हम कोशिश करेंगे एक तरतीब से और तफसील से एक एक मौजू पर, मुख्तसर नहीं, तवील बात हो, कोई चीज़ अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि बाकी ना रहे, जो लोगों तक ना पहुंचे। जो हमको भी इल्म नहीं यकीनन फिर वो तो हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। हाँ, जो चीज़ हमारे पास मौजूद है या उलमा के पास मौजूद है, वो हम हतमी कोशिश करेंगे कि उस मौजू के अंदर जितनी भी तफसील से बात हो सकती है वो आप तक पहुंचाएंगे। आज की जो गुफ्तगू थी, यकीनन आप तमाम जानते हैं कि हम आज पांचवा या छठा प्रोग्राम था जो हम गैबत की वजूहात पर ही बात कर रहे हैं। और ये भी आपको बता दिया था कि गैबत की एक वजह नहीं है, बहुत सी वजूहात हैं जो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की गैबत की वजूहात बयान की हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी बयान की हैं कि उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और ना हमको हक है कि हम उस चीज़ के बारे में सवाल उठाएं या सोचें, क्योंकि उस वक्त मौला ने फरमा दिया है, वाज़ह कह दिया कि वो अल्लाह के राजों में से एक राज है। तो उस चीज़ की तरफ हमने नहीं जाना। उसके अलावा जो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने वजह बयान की हैं, हाँ, वो हमारा हक बनता है कि हम लोगों के सामने उनको कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो है वाज़ह करके बयान करें। तो बाबर भाई, मैं यहाँ पहले भी एक बात करने चाह रहा था मौलाना जो थे बाकर मजलिसी साहब, उनकी मौजूदगी में, लेकिन यकीनन उनका टाइम पूरा हो गया था, और वो जो है किसी और काम भी जाना था उन्होंने, तो वो चले गए। लेकिन मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। देखिए बाबर भाई, कुरान के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का ही वाकया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा है, और अल्लाह कह रहा है कि ए मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वही जवाब देते हैं कि मेरे हाथ में आसा है। तो अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, इस आसा को जमीन पर फेंक दो। ये पूरा वाकया तकरीबन तमाम मुसलमानों के बच्चों को भी जबानी याद होगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आसा को जमीन पर फेंक दिया, तो अचानक से वो असदा बन गया, एक सांप बन गया। तो कुरान में यह लिखा हुआ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना खौफ खाया, डरे। तो एकदम से आवाज कुदरत आई, हुक्म मिला कि मूसा खौफ मत खाओ। ठीक है। तो अब मेरा सवाल यह है कि बाबर भाई, जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आसा को जमीन पर फेंको, और मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा को जमीन पर फेंका और वो फौरन सांप बन गया, और उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम डरे। तो जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा खौफ न खाओ, अब मेरा ये सवाल है बाबर भाई कि अगर उसके बाद अल्लाह के इस हुक्म देने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम डरे उस ही चीज से जिससे अल्लाह ने मना किया है कि अब खौफ न खाओ, ला तो खौफ, ये कुरान का जुमला है कि अब खौफ न खाओ, तो क्या अब वो अगर डरते हैं तो ये खुदा के हुक्म की इताअत है या इनकार है? ये मेरा आप पर सवाल है। जी जी। यानी कि अब मैं ये कह सकता हूं ना कि जब ये खुदा ने ये जुमला कहा, हुक्म दिया कि खौफ न खाओ, तो इससे साबित हुआ कि अब खुदा ने जो चीज मूसा अलैहिस्सलाम को दी है वो खौफ दिलाने वाले नहीं बल्कि लोगों तक खौफ पहुंचाने वाली है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वो चीज अता की है कि वो खुद खौफ न खाएं बल्कि इससे लोगों पर खौफ जाहिर करें।
اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب فرعون کے محل میں پہنچے تو کیا اس ہی آسا نے وہ خوف پھیلایا یا نہیں؟ کیا سامری اس خوف کی وجہ سے کیا سجدے میں گرے یا نہیں؟ کیا وہ خدا پر ایمان لے کے آئے یا نہیں؟ تو کیا ہوا؟ اب وہ اگر موسیٰ علیہ السلام خود ہی خوف کھائیں، یعنی کہ خدا کی ایک حجت خوف کھانا شروع کر دے، تو پھر تو وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پتا چلا کہ خدا کی جو حجت ہوتی ہے وہ لوگوں سے، یا دیکھیں یہاں ایک اور نقطہ بھی لے لیں، اب وہاں پر ظاہری طور پر سانپ ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر آسا سانپ بنا ہے، بندہ نہیں بنا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ خوف کی اگر بات ہی تو وہ بندوں کی تھی، اب اللہ یہ سانپ کی بات کر رہا ہے، تو انسانوں سے زیادہ جو جانور ہیں نا، وہ تو ظاہر ہے وہ انسانوں کو زبان تو سمجھتے نہیں، تو اب انسانوں سے زیادہ خطرناک ظاہری طور پر وہ ہے عقل جو کہتی ہے، تو اس سے بھی نبی سے کہا کہ اس سے بھی خوف نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حجت خدا جو ہے، حجت خدا لوگوں کے پاس جو ہے جب ظاہر ہوتی ہے تو لوگوں کے مومنین کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے، اور کفار پر ایک خوف کو طاری کرتی ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ ہاتھ میں وہ ہوتا آسا ہے لکڑی کا، لیکن جب زمین پر پھینکا جاتا ہے تو وہی ازدا بن جاتا ہے۔ تو اب وہ خوف جو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہوا تھا حکم سے پہلے، اب وہ منتقل ہو گیا لوگوں میں، اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ اور امام علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت بھی ہے، خصوصاً اس آخری اللہ کی جو حجت امام قائم علیہ محمد علیہ السلام ہے، معصوم نے فرمایا کہ ہمارے قائم کی جو مدد ہے وہ خوف سے ہوگی، اور رعب اور دبدبا سے ہوگی۔ یہ حدیثیں واضح حدیثیں کی کتب بھری ہوئی ہیں، کوئی کتاب شیعہ اٹھا لے جو امام قائم علیہ محمد علیہ السلام پر لکھی گئی ہے، تو اس میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے یہ واضح حکم چھوڑے ہیں کہ ہمارے قائم کے جو مدد ہوگی وہ رعب اور دبدبے سے ہوگی۔ اور مولا نے یہاں تک فرمایا کہ ہمارا قائم ابھی زمین پر ایک قدم اٹھائے گا نہیں، اللہ اکبر، اور 2 مہینے پہلے ہی، سوری 1 مہینہ پہلے رعب وہاں پہلے پہنچ جائے گا۔ کچھ سمجھ آئیے بابر بھائی؟ ایک مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارا قائم ابھی ایک قدم اٹھائے گا بھی نہیں، تو 1 مہینہ پہلے ہی رعب اس مقام پر پہلے پہنچ جائے گا جہاں پر ہمارے قائم نے پہنچنا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے وہ تمام حدیثیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خیر ہمارے ساتھ جو ہے بہت سے اور بھائی بھی ہیں، یعنی کسی کے میسج آ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کون میسج کر رہے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں۔ ابھی یہ سمجھ میں نہیں آئی ان کے میسج ہیں کون کر رہا ہے، وہ کر کہاں پہ رہے ہیں، واٹس ایپ پر کر رہے ہیں یا فیس بک پر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لائیو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی۔ لائیو بات میں اگر آپ نے کوئی میسج کرنا ہے نا تو لائیو روم میں آ کے بات کریں، جس کسی نے بھی بات کرنی ہے وہ آگے لائیو سیشن میں بات کر لے، کیونکہ وہاں پر میں ابھی سب کچھ بند کر کے وہاں نہیں جا سکتا کہ اب الگ سے میں جاؤں اور جا کے وہاں جو ہے آپ کے میسج کا جواب دوں، نہیں ہوتا۔ خیر بابر بھائی آپ نے کافی ساتھ دیا، سلامت رہے، مولا آپ تمام کو سلامت رکھیں۔ ٹائم بھی اپنا پورا ہو گیا ہے اور آج تھوڑی سی ڈسٹربنس بھی ہوئی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بعد میں جو ہے ہم جو ہے اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی مزید محنت کریں گے، اور یہ جو تھوڑے موٹے مسائل آ رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ یہ نہ ہو۔ تو کل کی جو انشاءاللہ ہماری سیٹنگ ہے وہ یہی ہے کہ کل ہم انشاءاللہ جو ہے کل ہمارے ساتھ ہوں گے عمران مظاہری صاحب، اور ان کے علاوہ باقر مجلسی صاحب، اور ان کے علاوہ عباس ہادی صاحب، اور ناصر عباس ملتان جو قوم میں ہوتے ہیں وہ بھی، اور کوشش کریں گے کہ ہم مختلف علماء کو اسی طرح لاتے رہیں گے،
اور ان پر یہ جو سوالات ہیں وہ ان پر چھوڑتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا جائے. تو چلیں آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم کل جو ہے آپ سے دوبارہ اسی ہی وقت جو ہے پاکستانی 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک 1 گھنٹہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ علماء کو سامنے رکھ کے آپ سب کے سامنے بات پیش کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام مدد.